अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मशहूर है कि ये यू टर्न लेने के माहिर हैं, यानी कि फैसला करते हैं और फिर उसी फैसले को वापस ले लेते हैं। अगर इस हफ्ते की बात करें तो 3 उन्होंने ऐसे फैसले किए, या पहले एक दावा किया और जो अमली तौर पर उन्होंने इकदामात किए वो बिल्कुल उसके बरक्स थे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है और उस इजलास के बाद जो हमारी अस्करी और जो सिविल क़यादत है, एक आप कह लें कि दबंग बयान देती है कि TLP के किसी भी नाजायज़ मुतालबे को नहीं माना जाएगा और अगर उनके साथ मुज़ाकरात होंगे वो आइन और कानून के दायरे में रहकर होंगे। लेकिन हमने 2 रोज़ के बाद देखा कि ना सिर्फ उनके साथ मुज़ाकरात हुए बल्कि एक खुफिया मुआहदा हुआ, हजारों की तादाद में जो TLP के अरकान थे, गिरफ्तार थे, उनको रिहा कर दिया गया। और अब तो ये भी फैसला हो गया है कि TLP के साथ जो कलदम लगाते हैं उसको भी हटा दिया जाएगा। फिर हमने देखा कि गुज़श्ता हफ्ते खामोशी के साथ पाकिस्तान ने पहले अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी भारत को, श्रीनगर और शारजा के दरमियान जो फ़्लाइट्स थी। और फिर उसके बाद हमने देखा कि ये नहीं पता चला कि ये फैसला कहाँ हुआ। दफ्तर खारजा को इस बारे में नहीं पता था, दफ्तर खारजा ने उस पर एतराज़ किया और फिर हुकूमत को वो फैसला भी वापस लेना पड़ा। और सबसे बढ़कर ये कि रात गए हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराया और कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा किया। और ये भी एक बहुत बड़ा यू टर्न इसलिए था कि चंद रोज़ पहले ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कौमी मफाद को सामने रखते हुए वो पेट्रोल की कीमतों में अगले 15 रोज़ के लिए इजाफा नहीं कर रहे, लेकिन फिर उन्होंने यू टर्न लिया। अब ये क्या है, नाअहली है या ये लोग फैसला कर ही नहीं सकते? ये मेरे ख्याल में फैसला आप ही करें। लेकिन शहबाज, मेरे ख्याल में लोग जो कह रहे हैं तब्दीली का बहुत आ रहा है, लेकिन मुझे आपसे सिर्फ एक गिला है क्योंकि कल आपको पता था कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने वाला है, लेकिन मैंने आपकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आपने तो जाके पेट्रोल पंप पे पुरानी कीमत पे अपनी गाड़ी की टैंकी फुल करवा ली और हमें मरवा दिया। अच्छा, मेरे साथ एक मसला है ना, तो मैं पुरानी कीमत पे टैंकी फुल करवा सका हूँ और ना ही मैं डॉलर खरीद के घर रख सका हूँ। हालांकि मुझे पता होता है कि ये दोनों चीजें किस तरफ मूव कर रही हैं। ना सिर्फ आप बड़े नालायक हैं, इसका मतलब है, मतलब कोशिश करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने की कोशिश करते हैं। ना सिर्फ मुझे, हम इकोनॉमी के जो रिपोर्टर्स, हमें जिस दिन प्राइम मिनिस्टर की स्पीच हुई थी उसी दिन, उससे पहले ही हमें बताया गया था कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अगले 2 से 3 दिनों में तेल की कीमतों में इजाफा आ रहा है। तो वो आ गया। लेकिन कामरान, आपने कहा जी कि जब पिछली दफ़ा वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग तो आप बड़े खुश थे, आपने कहा जी फैसला हो गया है, अब जो है वो अब मामलात जो है वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, अब हुकूमत सख्त एक्शन लेगी। तो मेरा उसके ऊपर, मैंने कहा था मेरा आपके ऊपर डिसएग्रीमेंट है आपकी बात के ऊपर। मैंने प्रेस रिलीज को 2 दफ़ा पढ़ा है, मुझे फैसला नजर नहीं आ रहा। आप फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट को देख लें, शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट को देख लें, तो लगता है कि गवर्नमेंट कन्फ्यूजन का शिकार है। यहाँ पे भी अगेन नाज़रीन वही हुआ है कि कहा कुछ गया और किया कुछ किया गया हुकूमत की तरफ से। IMF के साथ मुज़ाकरात में लगता है हुकूमत जो है ना वो 2 कश्तियों की सवार लग रही है। नवंबर का जब स्टार्ट होता है तो हुकूमत तेल की कीमतें नहीं बढ़ाने का फैसला करती, फिर लगता है कि ये भी एक पेट्रोलियम लेवी में इजाफा IMF की शर्त है, तो क्यों ना फिर इसको बढ़ा दिया जाए, तो शायद प्रोग्राम मिल जाए। तो जब हम आपसे बात कर रहे हैं, जिस हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना तो IMF की तरफ से कोई इलामिया आया है और ना ही अवाम को रिलीफ मिली है। तो हुकूमत का इस वक्त लगता है कि मुकम्मल तौर पर हुकूमत घबराहट का शिकार हो चुकी है। और कल रात की तारीकी में 8 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। 145.82 रुपए के ऊपर अब आपको 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। हमारी दुआ है कि इस पेट्रोल का और जो डॉलर की कीमत है वो आपस में बराबर ना हो जाए। हाई स्पीड डीजल के ऊपर नाजरीन इसी तरह 8 रुपए 14 पैसे इजाफा किया गया है और जो नई कीमत है वो 142.62 रुपए हाई स्पीड डीजल की है। याद रहे, हाई स्पीड डीजल ज़राअत में भी इस्तेमाल होता है। आर्म फोर्सेज की बहुत ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी, मिलिट्री का आप सिर्फ ये अंदाज़ा कर लें कि जो बिल है उसका ट्रांसपोर्टेशन का वो कितना बढ़ गया होगा पिछले 3-4 माह में, जब से हुकूमत ने तेल की कीमतें बढ़ाना शुरू की है। इसी तरह मट्टी का तेल आजकल सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, खासकर पहाड़ी इलाकों में, उसकी कीमत में भी 6 रुपये 87 पैसे फी लीटर इजाफा करके 116 रुपये 53 पैसे, और लाइट डीजल ऑयल उसकी कीमत में 5 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफा करके 114 रुपए फी लीटर कर दिया गया है। तो कामरान, ये वो नंबर्स हैं। नंबर्स मैंने इसलिए रिपीट किया, सुबह से लोग सुन रहे होंगे
کہ حکومت کو صرف یہ پیغام دینا ہے آپ رات کی تاریکی میں نمبر بتائیں, لوگ جب سو جائیں تب نمبر بتائیں یا دن کے اجالے میں بتائیں, نمبر میڈیا رپورٹ کرے گا. حکومت کا ایک بیان کہ جی عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں, ہمیں نہیں پتا اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں, کیونکہ ہمارے ایکسچینج ریٹ کا بھی امپیکٹ ہے, بہت سارے سودے پہلے کے ہوئے ہوتے ہیں, ایوریج پرائس کے ہمیں نہیں پتا. عالمی منڈی کی آپ نے بات کی, آج ہی پروگرام میں آنے سے پہلے رائٹرز کی خبر ہے کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آئل پرائس ہے وہ گزشتہ 4 ہفتوں کے مقابلے میں آج کم ترین سطح پہ ہے, تقریباً $2.25 پر بیرل جو ہے وہ کمی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, دو کہ ابھی بھی وہ تقریباً $81 پر بیرل ہے, لیکن بے شک قیمت ابھی بھی زیادہ ہے. تو کم از کم حکومت جو ہے یہ تو کر سکتی تھی کہ اضافہ کرنے کے بجائے جو پرانی قیمت ہے اسی کو برقرار رکھے. تو یہ جو آرگیومنٹ ہے نا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ پہ ہر چیز ہم ڈال دیتے ہیں, یہ اب آرگیومنٹ ویلڈ نہیں ہے, کیونکہ اور میرے خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ جو سوال ہمیں کرنا چاہیے, اگر تو انہوں نے ان قیمتوں کا اطلاق کرنا تھا, اضافہ کرنا تھا, تو 1 نومبر کو کر دیتے نا. یہ جھوٹ کیوں بولا گیا؟ مطلب میں کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا, تو آپ نے اس وقت اتنا بڑا دعویٰ کیوں کیا کہ قومی مفاد میں, ملکی مفاد میں ہم یہ فیصلہ کریں؟ اور مزے کی بات اب جو انہیں کے وہی وزراء اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہی کام ملکی مفاد میں, ہم نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا, اگر ہم نہ کرتے تو پھر ہمیں مزید غیر ملکی قرضہ لینا پڑتا جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. اچھا چلو وہ میں نمبرز وہ قرضے والا بھی بتاتا ہوں. ناظرین خبر یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو اضافہ ہوا ہے تیل کی قیمتوں میں, اس کے پیچھے پاکستان اور آئی ایم ایف کے جو مذاکرات ہیں وہ ہیں. آئی ایم ایف کی طرف سے یہ مطالبہ آیا تھا کہ حکومت نے جو بجٹ کے اندر پیٹرولیم لیوی کی کلیکشن میں پیسے رکھے ہیں 610 ارب روپیہ 30 روپے فی لیٹر کے حساب سے, تو حکومت اس کو کم از کم 25 روپے فی لیٹر کے اوپر لے کے جائے. تو حکومت کی طرف سے یہ آئی ایم ایف کو آفر کی گئی تھی کہ ہم 3 روپے ماہانہ پیٹرولیم لیوی کی قیمت میں اضافہ کریں گے, جس کے اوپر آئی ایم ایف نہیں مانا. تو پھر پاکستان کی طرف سے یہ آفر کی گئی ٹھیک ہے ہم 4 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کریں گے, جس کی پہلی جو قسط ہے آپ نے وصول کر لی ہے, اور اس قسط کی وصولی جو آپ نے کی ہے اس کے بعد پیٹرولیم لیوی کا جو ریٹ پیٹرول کے اوپر پہلے تھا 5 روپے 62 پیسے فی لیٹر, 9 روپے 62 پیسے ہو گیا ہے. ایچ او بی سی کا جو تیل ہے اس کے اوپر پہلے ہی 30 روپے فی لیٹر تھا, ہائیسٹ ہے, اور کیروسین آئل کے اوپر ابھی 2 روپے 6 پیسے ہے. جو ہائی اسپیڈ ڈیزل ہے جو سب سے زیادہ کنزمپشن ہے جس کی پاکستان میں, وہ اس کی جو ہے جو پیٹرولیم لیوی کا ریٹ پہلے 5 روپے 14 پیسے فی لیٹر تھا, اب بڑھا کر 9 روپے 14 پیسے. تو آپ نے اس میں جو پیٹرن دیکھا کہ 4 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر جو پیٹرولیم لیوی کا ریٹ ہے وہ بڑھا دیا گیا. لیکن اس میں ناظرین ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو جی ایس ٹی ہے سیلز ٹیکس, اس کو حکومت نے 6 روپے 84 پیسے فی لیٹر سے کم کر کے 6 روپے 6.84% فی لیٹر سے کم کر کے 1.43% کر دیا ہے, اور ڈیزل کے اوپر 10.32% سے کم کر کے 6.75% کر دیا ہے. تو یہاں پہ پرپس یہی لگ رہا ہے کہ ایک طرف حکومت چاہتی ہے کہ آئی ایم ایف کو کسی طریقے سے خوش رکھے, اور دوسری طرف وہ چاہ رہی ہے شاید کہ عوام کے اوپر زیادہ بوجھ نہ پڑے. ایک تو فائدہ یہ ہو سکتا ہے, دوسرا جو پیٹرولیم لیوی کی کامران کلیکشن ہے یہ ساری وفاق کے پاس رہتی ہے, جی ایس ٹی کی جو کلیکشن ہے یہ صوبوں کے پاس جاتی ہے. ایک جو چیز آپ نے کہا تھا حکومتی ریونیوز, دیکھیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ عوام کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے, اور اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ حکومت ایک حد سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی. لیکن یہ کس کا فیصلہ تھا کہ جو پیٹرولیم لیوی کا ریٹ 8 روپے فی لیٹر اور 10 روپے فی لیٹر ہوتا تھا پیٹرول ڈیزل کے اوپر, اس کو بڑھا کر 30 روپے فی لیٹر کس نے کیا تھا؟ یہ پہلے مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا تھا, جب اسد عمر وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے اس کو واپس کر دیا پرانے ریٹس کے اوپر, اس حکومت نے پھر اس کو دوبارہ کیا ہے. تو یہ اس حکومت کے غلط فیصلے ہیں, آئی ایم ایف اپنے مطابق میں جائز ہے. جو کلیکشن کی آپ نے بات کی ہے ناظرین, صرف میں آپ کو 3 ماہ کے جو ڈیٹا ہے جو جیسے میں نے ایکسپریس ٹریبیون کے لیے بھی رپورٹ کیا ہے, جو ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن ہے پہلے 3 ماہ میں اس مالی سال کے, اس میں 38% اضافہ ہوا, 384 ارب روپے کا اضافہ تھا. جو نان ٹیکس ریونیو جس کی وجہ سے یہ پیٹرولیم لیوی کے ریٹس بڑھے ہیں, اس کی جو کلیکشن پہلے 3 ماہ میں تو صرف 262 ارب روپیہ تھی, جو تقریباً 13% ہے اس کا جو سالانہ اس کا ہدف ہے. تو غلط فیصلے حکومت پاکستان کے ہیں. قیمت آپ کو اور ہمیں دینی اس لیے پڑ رہی ہے کہ یہ چیزیں بجٹ میں, اور آئی ایم ایف کی ہم یہ کوشش کریں کہ پروگرام ہو جائے. لیکن کامران یہ تو ایک یو ٹرن کا میں نے ذکر کر دیا, ایک بڑا یو ٹرن آپ نے ذکر کرنا ہے. یو ٹرن سے پہلے مطلب پازیٹیو رپورٹنگ بھی کچھ چیز ہوتی ہے. ایٹ لیسٹ ابھی بھی جو پیٹرول کی قیمت ہے فی لیٹر, وہ چینی کی جو قیمت ہے آج کل جو پاکستان میں چل رہی ہے اس سے پھر بھی کم ہے, 150 160 روپے تک. تو میں نے 2 کلو چینی لی ہے 300 روپے کی, تو دیکھیں نا کہ وہ مطلب یہ پازیٹیو تو ہے نا, ایٹ لیسٹ چینی کے برابر. اور میں یہ نہیں بتا رہا کہ 70 روپے کی فی کلو کب تھی, یہ نا میرے سے پوچھیں. چلیں, اور جو دوسرے یو ٹرن کی آپ نے بات کی پروگرام کے آغاز میں بھی ہم نے کیا تھا, گزشتہ ہفتے ہی ہم نے جب ذکر کیا
کہ ایک طرف ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات میں بہت زیادہ کشیدگی ہے, ہم ان کے ساتھ ری انگیج نہیں کرنا چاہتے جب تک وہ کشمیر کے حوالے سے خاص کر کے 5 اگست 2019 کو جو انہوں نے سٹیپس لیے تھے وہ واپس نہیں لیتے. پھر ہم نے دیکھا کہ خاموشی کے ساتھ پاکستان نے بھارت کو اجازت دی کہ وہ ہماری فضائی حدود استعمال کر سکیں, اور وہ تھا شارجہ اور سری نگر کے درمیان جو فلائٹ آپریشن تھا, اور اس کی جو تفصیلات ہیں 23, 24, 26 اور 28 اکتوبر کو یہ 4 دن جو ہیں یہ فلائٹس جو ہیں پاکستان کی ایئر سپیس استعمال کرتے ہوئے وہ سری نگر اور شارجہ کے درمیان گئیں. لیکن اس کے اندر جو امپورٹنٹ کیچ تھا کہ دفتر خارجہ ایک طرف محتاط رد عمل دے رہا تھا, سول ایویشن اتھارٹی نے اس کی خود تصدیق کی, لاسٹ ویک بھی ہماری ترجمان سے ان سے بات ہوئی تھی, لیکن اس ہفتے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں یہ پیش رفت ہوئی ہے کہ اب یہ کنفیوژن ہے کہ یہ فیصلہ کس نے کیا ہے, کہاں ہوا ہے, کیونکہ بظاہر دفتر خارجہ کو بھی اس میں شامل نہیں کیا گیا, ان کے ساتھ اس معاملے پر مشاورت نہیں کی گئی, اور ہمارے ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر دفتر خارجہ نے جو متعلقہ حکام ہیں ان کے ساتھ اس معاملے کو اٹھایا, اور اس معاملے کو اٹھانے کے بعد اب جو ہے حکومت نے ایک دفعہ پھر فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو پرمیشن دی تھی ہم نے اس کو منسوخ کر دیا جائے, کینسل کر دیا جائے, اور اب ہم اس کو اپنی جو ایئر سپیس ہے بھارت کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. لیکن سب سے امپورٹنٹ سوال یہاں پہ یہی ہے کہ یہ فیصلہ کہاں ہوا اور کیوں ہوا, اور کیوں جو ریلیونٹ ادارے تھے ان کو کنسلٹ نہیں کیا گیا. بنیادی مقصد یہاں پر کہنے کا یہ ہے کہ وہ پیٹرول کی پرائسز کا تعلق ہو, IMF کے ساتھ مذاکرات ہوں, یا پھر یہ بھارت والا معاملہ ہو, لگتا یہ ہے کہ فیصلے پتہ نہیں کس طریقے سے ہو رہے ہیں, اور جب ہم ان چیزوں کی نشاندہی کریں تو پھر جو تحریک انصاف والے ہیں, یہ جو ان کی حمایتی ہیں, وہ ہم پر تنقید کرتے ہیں. بریک پہ جائیں گے اور بریک ایک اور اہم موضوع پر بات کریں گے کہ کس طریقے سے حکومت جو ہے کبھی IMF کے ساتھ مذاکرات میں ایک پوائنٹ آف ویو لیتی ہے اور کبھی دوسرا. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی, پروگرام دی ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تذکرہ کرتے ہیں حکومت اور IMF کے درمیان جاری مذاکرات کے حوالے سے. مذاکرات ہوئے لیکن ابھی تک اس میں خاطر خواہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اب مشیر خزانہ یہ کہتے ہیں کہ 2 دن کے اندر پیش رفت ہو سکتی ہے اگر حکومت پاکستان جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے جو ترامیم لانا چاہتے ہیں اس کے قانون میں, اس کو پارلیمنٹ سے وہ پاس کروا لیں. اب امپورٹنٹ کوشچن اس کے اندر یہی ہے کہ 17 دسمبر کو شہباز میٹنگ ہو رہی ہے ایگزیکٹو بورڈ کی IMF کی, اور اس میں ہمارے جو اگلی قسط ہے $1 بلین کی, اس کی منظوری ہونی ہے. اور 17 دسمبر کو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ منظوری ہو پائے گی, اور جو شرط IMF نے رکھی ہے وہ ہم پوری کر پائیں گے؟ ممکن ہے. دیکھیں 17 دسمبر کی جو میٹنگ ہے وہ مشروط ہے اس بات سے کہ پاکستان نے وہ تمام پرائر ایکشنز, وہ تمام شرائط جو پاکستان نے مانی ہیں کہ اس کے اوپر وہ عمل درآمد کرے گا, اور عمل درآمد کر کے اس کا نوٹیفیکیشن اس کی جو ہے وہ IMF کو دے گا. تو پھر 17 دسمبر کو IMF کے بورڈ کی میٹنگ ہوگی پاکستان کے 6 ریویو کی منظوری کی, اور جس سے آپ کو $1 ارب کا قرضہ ملے گا. تو یہ تو ایک آپ کو لگتا ہے کہ یوں گئے اور ہم قرضہ لے کے واپس آ گئے. اب بات کر لیتے ہیں شوکت ترین جو مشیر خزانہ ہیں ان کے بیانات کی. جب وہ امریکہ اور سعودی عرب سے واپس آئے تو انہوں نے کہا جی کسی ہفتے معاہدہ ہو جائے گا. یہ 26 اکتوبر کی بات. تو اس کے بعد وہ بات نہیں آگے بڑھی. پھر اس منڈے کو, سوموار والے دن, انہوں نے کہا جی کہ آلموسٹ معاملہ تمام IMF کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں اور اگلے 1 سے 2 دن کے اندر جو ہے وہ معاہدہ ہو جائے گا. اور اسی رات وہ شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام پہ گئے اور بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ ہم نے کیا کیا چیزیں طے کر لی ہیں. وہ کامران اگین 2 دن وہ بھی گزر گئے ہیں. تاریخ پہ تاریخ, جیسے صاحب تاریخ پہ تاریخ والی بات یہاں پہ ہو رہی ہے. میں نے 15 اکتوبر کو ایک خبر فائل کی تھی جو غالباً 16 یا 17 اکتوبر کو چھپی تھی کہ جی پاکستان اور IMF کا جو اسکیجول ٹائم تھا کہ 15 اکتوبر کو پاکستان نے یہ مذاکرات مکمل کرنے تھے, اس کے اندر یہ معاملہ طے نہیں پائے. تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ منڈے کو ہی ایک اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ایک تو شوکت ترین صاحب نے کہا 2 دن میں معاہدہ ہو جائے گا, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قانون جس کی منظوری لینی ہے پارلیمنٹ سے, اور وہ ہم لے نہیں سکتے کہ وہ کچھ اس کے اندر غیر آئینی چیزیں ہیں. اور ان کا جی آج ہماری لیگل ٹیم مل رہی ہے. اسی شام کو ہمارے لا منسٹر جو ہیں فروغ نصیر صاحب, ان کی IMF کے مشن چیف ارنیسٹو ریگو اور باقی لوگوں سے ملاقات ہوئی. وہ بتاتے کہ کون کون سی غیر آئینی چیزیں ہیں. تو جو میرے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں کہ IMF واز ٹیکن اے بیک, وہ شاک تھے کہ یہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک بل جو پاکستان کی کابینہ منظور کر چکی ہے
وہ اب آئین کے متصادم کیسے ہو گیا. تو یہ ناظرین بڑی لیجٹمیٹ کوشچن ہے میرے خیال میں, بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. لیکن یہ جو آپ بات کریں تو بہتر ہے کہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ جو بالکل جس کا ذکر کیا ہے فروغ نسیم صاحب نے, بات تو لگ یہی رہا ہے کہ یہ آئین سے متصادم ہے. مثلا ایک جو اس کی شک ہے, شک 15, اس میں جو ذکر ہے کہ ظاہر ہے کہ جو اپائنٹنگ اتھارٹی ہے یا جو ریموو کرنے کا جو طریقہ کار ہے, آپ تب بھی کر سکتے ہیں گورنر یا ڈپٹی گورنرز کو, کہ مس کنڈکٹ کی بنیاد پہ کہ اگر وہ کورٹ آف لا جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی. اب یہ وہ فروغ نسیم صاحب کہتے ہیں کہ یہ بالکل آئین سے متصادم ہے, کیونکہ اگر آپ ایک جج کو بھی آپ نے ریموو کرنا ہوتا ہے تو وہ پہلے کورٹ آف لا سے نہیں کرتے, وہ تو سپریم جوڈیشل کونسل سے ریموو ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ ایکسیپشن کیوں کریٹ کی جا رہی ہے؟ مطلب ہے تو یہ آئین سے متصادم. اچھا یہاں پہ ذرا رک جائیے, یہ کس نے کہا ہے کہ آئین سے متصادم ہے؟ یہ فروغ نسیم کہہ رہے ہیں نا. اور جب 9 مارچ 2021 کو کابینہ سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ترمیمی بل 2021 منظور ہوا تھا, تو اس کی ویٹنگ کس نے کی تھی؟ اور ٹیکنیکلی تو وزارت قانون نے کرنی چاہیے, اور لا منسٹر کو آج اگر یہ غیر آئینی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پوری کابینہ نے غیر آئینی کام کیا, تو پھر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے کابینہ کے اوپر. یا پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب بلائے, اس وقت کے مشیر جو وزیر خزانہ تھے حفیظ شیخ صاحب, اس وقت جو فائنانس ٹیم تھی, اور گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بلائیں, اور سب سے پہلے فروغ نسیم صاحب کو بلائیں, ان سے پوچھیں یہ آپ نے ہم سے غیر آئینی کام کروایا کیسے. تو پہلا تو اس کا جواب آنا چاہیے. اچھا یہ میں سٹوری آگے جا کے 2-3 منٹ میں بتاتا ہوں کہ یہ غیر آئینی کام ہوا کیسے, اگر یہ غیر آئینی ہے تو. ایک تو آپ نے آرٹیکل بتا دیا, سوری, اس کے سیکشن 15 کی خلاف ورزی, اس کا ریموول کا طریقہ کار کیا ہے. دوسرا ناظرین, اس کے اندر ایک اور سیکشن 46 ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بل پاکستان کی کابینہ منظور کر چکی ہے. اس کے تحت یہ اختیار دے دیا گیا تھا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر ہیں کہ وہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے ڈائریکٹلی انٹریکٹ اور کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ کسی بھی اور ادارے کی طرح کسی وزارت کے تھرو ہی وہ کابینہ سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. یہ جو فروغ نسیم صاحب نے اب ہمیں بتایا ہے اور آئی ایم ایف کو بتایا کہ آرٹیکل 57 ہے آئین کا, اس کی خلاف ورزی ہے, اور آرٹیکل 57 کے تحت اس کی جو ریپرزنٹیشن ہوگی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی وہ تھرو وزارت خزانہ ہوگی پارلیمنٹ میں. تو اس وقت وزارت خزانہ کیا سو رہی تھی, یہ سوال ہے. اسی کے اندر ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر مستقبل کے اندر آج اگر کابینہ اور کے منظوری کے بعد پارلیمنٹ یہ بل پاس کر دیتی ہے تو مستقبل کے اندر اس میں اگر فردر کوئی امینڈمنٹ آئے گی تو اس سے پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے مشاورت کرنی پڑے گی اس میں ترمیم لانے کے لیے. یہ بھی قانون کے اندر ڈال دیا. اور کامران ایک چیز بڑی یہ قانون کے اندر اب یہ دیکھیں نا کہ عام فہم اگر آپ سمجھائیں کہ دیکھیں پاکستان جو جمہوریت ہے, پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم باڈی ہے, وہ قانون سازی کرتی ہے, تو اس کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. اب یہاں جو اس کلاز میں کہ فیوچر میں اگر آپ کوئی بھی اسٹیٹ بینک کے حوالے سے قانون سازی کریں گے تو اسٹیٹ بینک کی مشاورت سے کریں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو اسٹیٹ بینک ہے بظاہر اس شک کے ذریعے وہ پارلیمنٹ سے بھی اوپر ہے کہ آپ نے پہلے ان سے پوچھنا ہے. تو یہ میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کے یہ ہے تو بالکل میرے خیال میں آئین سے متصادم ہے, لیکن جو امپورٹنٹ کوشچن اس میں یہی ہے کہ یہ اتنی آئین سے متصادم شکیں اس بل میں ڈالی گئیں اور ہماری پارلیمنٹ, ہماری جو کیبنٹ ہے وہ سوئی رہی. مطلب اس میں ایک وزیر ایسا نہیں تھا اس کی مائنڈ اپلائی کرتا اور اس پہ اعتراض کرتا کہ پڑھ کے کوئی نہیں آیا تھا. جی وہ تو چھوڑیں, وہ میرا خیال ڈاکٹر شیرین مزاری صاحب ہیں جو بہت زیادہ پڑھتے ہیں, یا پھر اسد عمر بریفنگ لے لیتے ہیں. اچھا دوسرا ایک اور اس کے اندر ایک سیکشن ہے 52A, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ سیکشن یہ ہے کہ جو بل کابینہ نے پاس کر دیا ہے اس کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے خلاف نہ نیب, نہ FIA اور نہ کوئی صوبائی اکاؤنٹیبلٹی ادارہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتا ہے, کوئی انویسٹیگیشن بھی ان کے خلاف شروع نہیں کر سکتا. نہ صرف یہ, ماضی کے اندر بھی جو آج سے پہلے گورنرز, ڈیپٹی گورنرز, ایگزیکٹو ڈائریکٹرز, وہ جو ہوتے ہیں ان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز جو ممبر ہوتے ہیں بورڈز کے, ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. یہ بڑا انٹرسٹنگ کلاز ہے. میں نے کامران, مجھے میرا خیال اس بات کو 5 یا 6 سال ہو گئے ہیں, میں نے خبر کی تھی جس کا اس وقت نیب نے نوٹس لیا تھا کہ جو KSB بینک ہے جس کا مرجر بینک اسلامی میں کیا گیا تھا, آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ آئی تھی, وہ نان ٹرانسپیرنٹ مرجر تھا, اس میں اربوں روپے کا ٹیکس پیز کی منی سے جو خریدار بینک تھا اس کو فائدہ دیا گیا. تو اس کی انکوائری آج بھی نیب کے اندر پڑی ہوئی ہے, اور اس میں اس وقت کے گورنر, ایگزیکٹو ڈائریکٹر, سیکریٹری خزانہ اس وقت کے ڈاکٹر وقار مسعود خان اور باقی یہ سارے لوگ اس کے اندر نامینیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر A.F. فرگوسن کے بھی کچھ لوگ نامینیٹڈ ہیں. وہ انکوائری آج تک آگے نہیں چل سکی کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, وہ تو غلط کام کر نہیں سکتا. تو لوگوں کو یہ شاید حیرانی ہوگی, مقدس گایا ہے اس کا, تو اس لیے یہ بھی ایک چیز ہے. لیکن اس میں جو سارا جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, آپ یہ دیکھیں, یہ جو بل ہے
یہ ڈرافٹ تو ہم نے کیا ہے نا, IMF نے تو نہیں کیا. اب یہ مجھے بتائیں کہ اس طرح کی چیزیں یہ کس نے ڈالی, یہ بل ڈرافٹ کس نے کیا, کہاں پہ ہوا ہے؟ اگین ویری انٹرسٹنگ سٹوری. میں نے کامران اس کے اوپر رپورٹنگ اس بل کے اوپر شروع کی مارچ 2020 میں. اس وقت منسٹری آف فائنانس نے اپنا ایک ڈرافٹ تیار کیا, اور ایک بیسیکلی منسٹری آف فائنانس نے بعد میں کیا. ایک تکنیکی ٹیم آتی ہے IMF کی, وہ سیدھی کراچی جاتی ہے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لوگوں سے مذاکرات کرتی ہے, اور ایک جو ڈرافٹ بل اسٹیٹ بینک آف پاکستان وزارت خزانہ کو بھیجتا ہے کہ یہ آپ پکڑے اور قانون میں ترمیم کر دیں. اس وقت حالانکہ یہ اس کے اندر تھا, اس کے IMF کے پروگرام کے اندر یہ امینڈمنٹس ہونی تھیں, فائنانس منسٹری اس پروسیس کے اندر شامل ہی نہیں تھی. ان کو تب پتہ چلا جب پہلا ڈرافٹ ان کے سامنے آ گیا. اس کے اوپر اسٹیٹ بینک کا فائنانس منسٹری نے اپنا ڈرافٹ ڈال دیا. معاملہ چلا گیا کیبنٹ کمیٹی اور لیجسلیٹو کیسز میں. CCLC جس کو اگین فروغ نسیم صاحب چیئر کرتے ہیں, CCLC میں جھگڑا ہوا اور اسٹیٹ بینک کی اور فائنانس منسٹری جو ٹاپ براس ہے اس میں اچھا خاصا اس میں تلخ کلامی بھی ہوئی اور معاملہ دب گیا, اور میں نے اس وقت 2 خبریں کی. اس کے بعد یہ معاملہ دوبارہ اٹھتا ہے فروری مارچ 2021 میں, اور اس وقت جب معاملہ اٹھا تو پاکستان کے پروگرام کا ریوائول ہونا تھا. تو ناظرین یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. فروری کے اندر جب معاملات بہت آگے بڑھ گئے تو میٹنگز ان کی بیک ٹو بیک ہوتی ہیں, اور فائنلی ڈیسائیڈ یہ ہوتا ہے کمپرومائزڈ ڈرافٹ جو ہے وہ کابینہ کو بھیجا جائے گا. اور جو کمپرومائز ڈرافٹ تھا جو ایگری ہوا فائنانس منسٹری, اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور IMF کے درمیان, اس کی جو ڈرافٹ تھا اس کی ویٹنگ تو لا منسٹری سے شاید کروائی گئی ہوگی. جو CCLC کا اپروول ہے وہ مینڈیٹری ہوتا ہے. کسی بھی قانون میں ترمیم سے پہلے اگر کوئی نیا قانون بھی بننا ہے تو وہ جب کابینہ میں جائے گا تو کابینہ میں جانے سے پہلے وہ CCLC میں جائے گا. تو قانون سازی کی یہ جو کمیٹی تھی کابینہ کی, اس کا وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ویور لیا گیا, اور ویور لے کے, اور جو سمری ہے میرے پاس, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے میرے پاس بھی ہے, اس کے اندر یہ لکھا ہوا کہ اگلے 14 دن CCLC کی میٹنگ نہیں ہوگی اور یہ انتہائی ایمرجنسی کا معاملہ, اس کا ویور دے دیا جائے. اور اس وقت کچھ ایسی چیزیں تھی جس کے اوپر اس وقت کے سیکرٹری خزانہ کا بھی اعتراض تھا کہ یہ نہیں بل کے اندر جانی چاہیے. تو طے میرے ذرائع کے مطابق یہ چیز پائی, اور یہ میں نے اخبار میں رپورٹ بھی کیا ہے کہ کابینہ سے پھر یہ چیزیں ہائی لائٹ کر دی جائیں گی, اور کابینہ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ نے اس میں جو منظوری دینی ہے, جو چیزیں آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں, جو نکالنا چاہتے ہیں نکال لیں. تو ذرائع کے مطابق جو پریزنٹیشن اس وقت کے سیکرٹری خزانہ نے کابینہ کو دینی تھی, جب وہ پریزنٹیشن لے کے گئے تو اس وقت کے وزیر خزانہ نے ان کو پریزنٹیشن دینے سے منع کر دیا. میں نے جب یہ سٹوری کی تھی تو میں نے حفیظ شیخ صاحب جو وزیر خزانہ ہیں اس وقت کے تھے, ان کو بھی میں نے ورژن کے لیے کانٹیکٹ کیا تھا, اور گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی کیا تھا. مجھے جواب نہیں آیا اس طرف سے. شیخ صاحب کا میسج مجھے آیا تھا اس رات کو کہ جی ہم کسی اپروپریٹ ٹائم پہ بات کریں گے, لیکن ہماری بات نہیں ہو سکی. اچھا, وہ پھر ایک اور پلان یہ تیار ہوا کہ جی ٹھیک ہے کابینہ سے چلے نکل گیا, جس طریقے سے بھی نکالا گیا, تو جب یہ پارلیمنٹ کے پاس جائے گا تو اس سٹیج کے اوپر اس میں ترامیم کروا لی جائیں گی. کچھ چیزیں جو غیر آئینی تھیں, جو میرے ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ کو اس وقت پتہ تھی, اس کے اوپر سوالات اٹھ سکتے ہیں. تو پھر اس دفعہ جب IMF کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے تو یہ شرط وہاں سے آئی کہ جو ڈرافٹ کابینہ نے منظور کیا اس کو ایز اٹ از اپروو کروایا جائے. تو یہ کابینہ جو پارلیمنٹ کی سپرامیسی ہے اس کے اوپر بھی ایک سوال آ گیا. تو ناظرین یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کے اندر رہتے ہوئے یہ سارا کام ہوا, اور یہ چیز پرکھنے کی اور اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایمرجنسی تھی کہ CCLC کا ویور لیا گیا, کیا ایمرجنسی تھی کہ کابینہ کے اندر جو ہے بریفنگ نہیں ہوئی ڈرافٹ کے اوپر, اور اب کیا ایمرجنسی ہے کہ پاکستان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ اس ڈرافٹ کو ایسے ہی منظور کریں. شوکت ترین جو مشیر خزانہ ہے انہوں نے بالکل یہ بات ٹھیک کہی ہے کہ کچھ شرائط جو اس وقت مارچ میں مانی گئی تھی وہ پاکستان کے گلے کا توق بن گئی ہیں, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ شرائط میں اب بھگت رہا ہوں. تو اس کے اوپر 2-3 چیزیں ہم بڑی ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ وزارت خزانہ نے اس وقت مان بھی لی تھی, اس کے باوجود آج بل پاس نہیں ہو رہا. وہ اب ہم آپ کو ایک بریک کے بعد آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کون سی جگہوں پہ وزارت خزانہ نے کمپرومائز کیا. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ذکر کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے وفاقی کابینہ نے جو اسٹیٹ بینک کے حوالے سے مجوزہ نیا قانون لایا جا رہا ہے اس میں جو بظاہر غیر آئینی شکیں رکھی گئی ہیں ان کی اپروول دی, اور وزیر اعظم کو بھی اور کسی اور کو پتہ نہیں چلا, اور اب خود فروغ نسیم صاحب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یس اس میں انکانسٹیٹیوشنل چیزیں ہیں اور اس وجہ سے ہم اس بل کو ایز اٹ از اپروو نہیں کر سکتے. اور فروغ نسیم صاحب نے یہ بھی ایک بات کی, آپ نے شروع میں جو 17 دسمبر کی بات کی تھی, انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ 17 دسمبر تک ہم یہ نیا قانون لے آئیں. انہوں نے کہا کہ کم از کم اس میں 4 سے 6 مہینے لگ سکتے ہیں, ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. تو اگر تو IMF اپنی بات پہ ڈٹا رہا
تو قانون تو یہ 17 دسمبر سے پہلے نہیں آنے والا پارلیمنٹ کے اندر، اسے پارلیمنٹ اسے اپروو نہیں کرنے والی، تو کیا پھر آئی ایم ایف کو ہم بائے بائے کہہ دیں گے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیے اس کے اوپر حتمی بات نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کے مذاکرات ہو رہے ہیں کامران، اس میں پاک امریکہ تعلقات بھی اس کا ایک فیکٹر ہے، اس میں ہمارے مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب کی ذات کا اور پاکستان کی پالیسیز کا بھی ایک اہم فیکٹر ہے، اور ماضی کی ہوئی غلطیاں وہ ہمیں نہیں پتہ غلطیاں تھی یا نہیں تھی، لیکن جو ہمیں مشیر خزانہ اور لا منسٹر بتا رہے وہ غلطیاں تھیں، غیر آئینی چیزیں تھیں، اس کا بھی تعلق ہے۔ تو کیا 17 دسمبر تک آئی ایم ایف کا جو بورڈ ہے پاکستان کی $1 ارب قرضے کی قسط منظور کرتا ہے یا نہیں، اس کا اندازہ ہمیں لگ جائے گا بہت جلد۔ اگر آئی ایم ایف کے بورڈ کے پاس کیس جانا ہو تو یاد رہے بورڈ کو کم از کم 2 ہفتے پہلے کیس بھیجنا پڑتا ہے، تو حکومت پاکستان نے جو بھی اقدامات کرنے ہیں وہ 30 نومبر تک کرنے ہیں، اس کے بعد ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ مطلب اگر یہ بل آپ نے پاس کرنا ہے تو آپ کے پاس یہی یہ مہینہ نومبر کا مہینہ جی ہے، نومبر میں کرنا۔ اچھا کامران، بات کر رہے تھے ہم، وہاں پہ بہت سارے کمپرومائزز ہوئے، کچھ چیزیں ڈالی گئی۔ جو ایک بڑی فنڈامنٹل چیز ہے نا اس وقت اسٹیٹ بینک کے بل کے اندر، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کردار ہے وہ پاکستان کی اکنامک گروتھ اور مہنگائی پہ کنٹرول، اس کا ڈوئل پرپس ہے، اور پریمبل کے اندر یہ چیز ڈالی ہوئی ہے۔ تو اس میں بڑا واضح انہوں نے کر دیا کہ آئندہ جو گروتھ ہوگی وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا پرائمری آبجیکٹو نہیں ہوگا، پرائمری آبجیکٹو ہوگا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا پرائس سٹیبلٹی۔ اچھا اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس پورے بل کے اندر پرائس سٹیبلٹی کیا ہوگی، کیا پاکستان کے اندر، اور انفلیشن ٹارگیٹنگ کہ مہنگائی کا ٹارگیٹ کیا ہوگا، بل کے اندر ڈیفائن ہی نہیں ہے کہ جس کام کے لیے اتنی بڑی ایکسرسائز ہو رہی ہے وہ اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ کیا مہنگائی پاکستان میں 5% ٹھیک ہے، 10% ٹھیک ہے، 15% ٹھیک ہے، کوئی تو نمبر ہوگا نا، وہ بل کے اندر نہیں ہے۔ اچھا لیٹ سے جب ٹارگیٹ ہی نہیں ہے تو پھر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ اگر جو بھی اس وقت کے گورنر ہوں گے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، وہ ٹارگیٹ ہدف اپنا حاصل نہیں کر سکتے تو اس کی سزا کیا ہے؟ نیوزی لینڈ میں تو سزا ہے کہ گورنر برطرف ہو جاتا ہے، اور بہت سارے ممالک میں بھی اس قسم کی سزائیں ہیں، اس کے اندر کوئی سزا نہیں ہے۔ لگ یہ رہا کہ سارے بل کا جو مقصد ہے اختیارات اپنے پاس رکھ لو اور جو ذمہ داریاں کسی اور کے اوپر ڈال دو، یا بس ایک جو پیچھے سے ایک سٹیٹمنٹ پارلیمنٹ میں جمع کروا دو، یا وہاں جا کے ایک پالیسی۔ لیکن یہ کیا ایک انڈیویجول کی خواہش ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف یا انٹرنیشنل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ہمارے اسٹیٹ بینک کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں ہمارے فیصلوں کے اوپر اعتبار نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی اتنی زیادہ اٹانومی ہو جب ان کا بندہ وہاں پر بیٹھا ہو، تاکہ ان کے فیصلوں پر اثر انداز نہ ہوا جا سکے؟ کیونکہ اس کا اشارہ آپ کو یاد ہے کہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تھے تو انہوں نے کہیں نہ کہیں انڈیکیٹ بھی کیا تھا کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ شاید اگر ہم ایز اٹ از اس طرح یہ قانون پاس کریں گے تو یہ پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ بالکل آئی ایم ایف کے زیر اثر چلیں گے۔ اچھا وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات، اس میں ایک تو ماضی بھی ہے، پولیٹیکل طور پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو چلانے کی کوشش کی گئی، تو آئی ایم ایف کے کچھ کنسرن جینون بھی ہیں، کچھ اس بل کے اندر بنیادی تبدیلیاں آنی بھی چاہیے، وہ ٹھیک ہے بات۔ لیکن ناظرین کچھ ایسی چیزیں میں 3-4 آپ کے گنوا دیتا ہوں آپ کے لیے، کہاں پہ کمپرومائزز ہوتے ہیں۔ جب وزارت خزانہ نے کچھ چیزوں پہ سٹینڈ لیا تھا لیکن بعد میں وہ کمپرومائز کر گئی، اس میں ایک یہ تھا کہ جو گورنر، ڈپٹی گورنر اور جو باقی اہم عہدیداران ہیں اس کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، اس کی جو مرات ہوں گی، پہلے یہ وزارت خزانہ کی خواہش تھی کہ اس کی تنخواہ اور مرات کی تفصیلات جاری کی جائیں گی، وہ پبلک نالج میں ہوں گی۔ اب یہ والی جو کلاز ہے جو حتمی بل کابینہ نے منظور کیا اس میں ڈیلیٹ کر دی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور جو امپورٹنٹ چیز یہ تھی، وزارت خزانہ کا ایک سٹینڈ تھا کہ اس وقت جو بل کابینہ نے منظور کیا ہے اس میں ساری چیزیں گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ذات کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ وہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، وہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بورڈ ہے اس کے چیئرمین ہے، یہ ایک نئی ایگزیکٹو کمیٹی پرپوز ہوئی ہے اس کے اندر، اس کے وہ چیئرمین ہے، اور مانیٹری پالیسی کمیٹی کے بھی وہ چیئرمین ہے۔ تو وزارت خزانہ کا اس وقت پرپوزل یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ جو اسٹیٹ بینک کا بورڈ ہے جو پالیسی میٹرز ہے اس کے جو چیئرمین ہے وہ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر میں سے ایک کوئی 2 سال کے لیے الیکٹ ہو جائے، تو وہ جو تجویز ہے وہ بھی بل میں سے نکال دی گئی ہے جس کو کابینہ نے منظوری دی ہے۔ اسی طرح جو ایک اور کمپرومائز ہوا، ڈپٹی گورنر کے جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے جو اختیار ہے، وہ پہلے جو بل تھا وزارت خزانہ نے جو پرپوز کیا تھا وہ وفاقی حکومت کا تھا، اس سے وفاقی حکومت پیچھے ہٹ گئی، جو بل اپروو ہوا وہ اختیار جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو گورنر ہے وہ وزیر خزانہ کی مشاورت سے کریں گے، وہ نام وہاں سے آئے گا ایک میرٹ لسٹ میں آرڈر میں، اور وہ اس کی منظوری دی جائے گی۔ ایک اور جو امپورٹنٹ کامران کمپرومائز تھا وہ یہ تھا کہ جو وزارت خزانہ وہ چاہ رہی تھی کہ یہ 4 ڈیپٹی گورنرز ہوں، لیکن جو اس کا ہے ہم جو بل کابینہ نے منظور کیا اس میں 3 ڈیپٹی گورنرز کی۔ پھر اسی طرح اگر گورنر جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں تو ان کی جگہ پہ کون جو ہوگا ایکٹنگ گورنر ہوگا، جو وزارت خزانہ کی خواہش تھی کہ جو سینئر موسٹ ڈیپٹی گورنر ہوگا وہ ہوگا، لیکن یہ اختیار اب گورنر کا ہوگا، کس کو لگاتے ہیں۔ تو یہ کچھ ہیں چیزیں میں نے ابھی آگے رکھ دی، کچھ ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کریں گے۔ جتنے اختیارات اسٹیٹ بینک کے گورنر مانگ رہے ہیں، یا جو اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو
پاکستان کے حالات کو اگر آپ دیکھیں تو اتت ور تو جو ہمارے منتخب وزرائے اعظم ہیں وہ بھی نہیں رہے, تو میرے خیال میں وہ بھی اس طرح کے قانون کو دیکھ کے خواہش کا اظہار کریں گے کہ جتنی آپ اختیارات اسٹیٹ بینک کے گورنر کو دے رہے ہیں تو کاش وہ ہمارے جو منتخب وزرائے اعظم ہیں ان کے پاس بھی ہوں. بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد اس کے اوپر ایکسپرٹ ویو لیں گے. سو اسٹے ود اس. جی, پروگرام دا ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ذکر کر رہے ہیں آئی ایم ایف اور حکومت پاکستان کے درمیان جو مذاکرات ہیں, اور اس میں جو اپیرنٹ آپ کو لگتا ہے کہ ایک ڈیڈ لاک ہے, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ کہ جو اسٹیٹ بینک کا جو نیا ایک قانون لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور خان صاحب, سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, کارپوریٹ سیکٹر کو بہت اچھی طرح سے دیکھتے ہیں. تو بہت شکریہ منصور صاحب اسٹوڈیوز میں جوائن کرنے کے لیے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا فروغ نسیم صاحب ہمارے وزیر قانون, ان کا بیان کہ جو مارچ میں ایک مجوزہ بل جو پاس کیا تھا اسٹیٹ بینک کے حوالے سے فیڈرل کیبنٹ نے, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کچھ جو شقیں ہیں وہ آئین سے متصادم ہیں. اب جو ایک بل, اس کے اندر کچھ شقیں جو آئین سے متصادم ہوں, اگر ایک وفاقی کابینہ اس کو پاس کر لیتی ہے تو اس کی کیا لیگل امپلیکیشنز ہیں؟ اس میں کامران صاحب میرے خیال میں جو سب سے پہلے آپ کو ایک چیز دیکھنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ کابینہ نے کسی بل کو یا کسی لیجسلیٹو پروپوزل کو ایکسیپٹ کیا ہے تو اس کا پہلا ایک پروسیس ہوتا ہے, اور جو حکومت پاکستان کے جو رولز آف بزنس ہیں 1973 کے, اس میں سب سے پہلے جو لیجسلیٹو پروپوزل جو ہے وہ کیبنٹ کے پاس جاتا ہے, کیبنٹ اس کو اپروو کرتی ہے, اس کے بعد وہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے پاس جاتا ہے, منسٹری آف لا اینڈ جسٹس اس پہ ایک بل بناتی ہے, اس کے بعد وہ بل جو ہے وہ دوبارہ کیبنٹ کے پاس آتا ہے اور کیبنٹ اس کو اپروو کرتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے. تو اگر فرض کریں کہ مارچ 2021 میں انہوں نے وہ بل پاس کر لیا تھا کیبنٹ نے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کے جو 2 سٹیپس ہیں وہ آلریڈی کمپلیٹ کر لیے تھے. اور اگر آپ نے 2 سٹیپس اس ٹائم پہ کمپلیٹ کر لیے تھے جس میں جو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کی اوپینین ہے وہ بھی شامل ہے, تو میرے خیال میں بڑے ایک دکھ کی اور شرمندگی کی بات ہے کہ آپ کو اس ٹائم پہ, یعنی کہ اگر کسی فرسٹ ایئر لا اسٹوڈنٹ کو بھی اگر آپ وہ جو ہے وہ دکھائیں تو اس کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو قانون پاس کرنا چاہتے ہیں یہ پاکستان کے جو فرض کریں کہ کانسٹیٹیوشن سے تو متصادم ہے, لیکن ہماری جو ایسپریشنز ہیں ایز اے ڈیموکریٹک سوسائٹی, ایز اے سوسائٹی وچ بلیوز اینڈ کیئرز فار رول آف لا, یہ اس سے بھی متصادم ہے. تو جب آپ یہ مارچ میں سارا کچھ کر رہے تھے تو کیا اس ٹائم پہ شاید نیند کی حالت میں کر لیا تھا یا کیسے کر لیا تھا؟ یہ ایک بات ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہوگا یا کوئی ٹرم شیٹ سائن کی ہوگی, اس میں آپ نے کہا کہ جی یہ جو ہم نے پرپوزل ہے یا جو بل ہے ہم نے فیڈرل کیبنٹ سے پاس کروا لیا, اس کی بیسس پہ آئی ایم ایف سے آپ نے $500 ملین بھی لے لیے. اچھا 6 یا 7 ماہ کے بعد آپ کہتے ہیں سوری جی وہ غلطی ہو گئی. تو انٹرنیشنل معاملات کو اتنے بچگانہ انداز میں ہینڈل کرنا, یہ میرے خیال میں میرے لیے ایز اے پاکستانی میرے لیے کافی شرمندگی کا مقام ہے. منصور صاحب, یہ کتنا سیریس کرائم ہے کہ اگر آپ کو پتہ بھی ہو کہ آپ ایک کام جو کرنے جا رہے ہیں وہ آئین سے متصادم بھی ہو سکتا ہے اور اس کی لانگ ٹرم لیگل امپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں, اور اس کے باوجود آپ کابینہ کو نہ بتائیں, تو آپ کے خیال میں یہ جو ٹائم آنے گیا کہ نہ صرف پاکستان کو گلوبلی ایک امبیرسمنٹ ہو رہی ہے, آئی ایم ایف بھی سوچ رہا ہوگا کہ یہ کیا قوم ہے, کیا حکومت ہے, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بل کون سا پاس کر رہے ہیں, ان کا آئین ان کو کیا کہتا ہے. تو شوڈ پرائم منسٹر آف پاکستان ناٹ فکس دی رسپانسبلٹی فار سچ اے سیریس کرائم؟ شہباز صاحب, آپ کو مجھے 2 منٹ دینے ہوں گے. میں نے آج دوپہر کو 2-4 فون کالز کی, 2-3 فون کالز میں نے کی منسٹری آف فارن افیئرز میں, اور وہاں پہ میں نے بات کی, اور 2-3 میں نے کالز کی منسٹری آف فائنینس میں, اور منسٹری آف فائنینس میں نے کافی ہائی لیول پہ ایک صاحب سے بات کی, اور میرا سوال ان سے صرف یہ تھا کہ آپ کا جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کتنے لائرز ہیں. تو الحمدللہ جو ہماری جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے جو کہ رولز آف بزنس کے تحت جتنے بھی پاکستان کے انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں, اور موسٹ امپورٹنٹلی جتنے پاکستان کے بین الاقوامی اداروں سے اور بین الاقوامی ملکوں سے تعلقات ہیں, ان سب کو دیکھتی ہے, وہاں پہ صرف 2 لائرز ہیں.
اور 2 لائر سے میں نے پوچھا کدھر ہیں, انہوں نے کہا جی کورٹس میں گئے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ وہ لائرز ہیں جو کہ ٹریٹیز میں یا انٹرنیشنل ایگریمنٹس میں ان کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے. اور میں نے جو سنا ہے وہ یہ سنا ہے کہ پچھلے 2-3 سال سے منسٹری آف فارن افیئرز میں جو ہے وہ کوئی فل ٹائم جو ہے وہ ڈائریکٹر لا ہے ہی نہیں. تو میں نے جو سنا ہے وہ یہ سنا ہے کہ امریکی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ 1000 لائرز ہیں. منسٹری آف لا اینڈ جسٹس جو آپ کی جاپان کی ہے اس میں بھی ہزاروں لائرز ہیں, نمبر 1. دوسرا میں نے کال کی منسٹری آف فائنانس میں کہ جی آپ بتائیں آپ کے کتنے لائرز ہیں, جو کہ کیونکہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے وہ ایکسکلوسیولی منسٹری آف فائنانس کی رسپانسبلٹی ہے. تو پتہ چلا کہ ماشاءاللہ وہاں پہ بھی جو ہے ان کے پاس نہ کوئی لیگل ڈپارٹمنٹ ہے یہ وہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی لیگل انفراسٹرکچر ہے کہ نہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہر چیز جو ہے وہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس میں بھیج دیتے ہیں, اور منسٹری آف لا اینڈ جسٹس میں ڈیفینیٹلی یہ کیپیبلٹی نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو بیوروکریٹ ہیں, جو 22ویں گریڈ کے سیکرٹری صاحب ہیں, وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایک 19ویں گریڈ کا یا 20ویں گریڈ کا ایک جو وکیل ہے وہ ان کو بتائے کہ جی یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. تو ٹل سچ ٹائم کہ ہمارے میں یہ ایک شعور پیدا ہو جائے کہ جی یہ قانونی معاملات ہیں, ان قانونی معاملات میں ہمیں بیسکلی ایک قانونی مشاورت چاہیے. ہم ساری دنیا کے سامنے یوں ہی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک لوفنگ سٹاک جو ہیں وہ بنے ہوئے تھے اور بنے رہیں گے بدقسمتی سے. لیکن اس میں یہ بتائیں کہ آپ کو یہ جینون نالائکی ہے یا اس کے اندر بدنیتی شامل ہے؟ دیکھیں میں تو کوئی وکیل نہیں ہوں, نہ شہباز کوئی وکیل ہے, لیکن اتنی جانکاری تو ہمیں بھی ہے کہ اس کے اندر جو کچھ شکیں ہیں, فار ایگزامپل وہ یہ کہتے ہیں کہ فیوچر میں اگر کوئی بھی پارلیمنٹ قانون پاس کرتی ہے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے تو پہلے اسٹیٹ بینک کا کنسنٹ آپ لے لیں. تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیٹ بینک ہے وہ پارلیمنٹ سے بھی اوپر چیز ہے. مطلب اس کے لیے تو کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے, اس کے لیے تو آپ کو تھوڑی سی نالج چاہیے, وہ میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ یار یہ تو بالکل غیر آئینی بات ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اتنے بھولے ہیں جو کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فروغ نسیم صاحب ماشاءاللہ بڑے منجے ہوئے لائر ہیں, ان کو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید وہ شریف الدین پیرزادہ ہیں آج کے دور کے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نالائکی ہے یا اس کے اندر بدنیتی شامل ہے؟ نہیں, اس میں دیکھیں جی, اس میں جو حکومت پاکستان جو ہے اس کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی پیسے تو پکڑ لو نا, پھر بعد میں جو دیکھیں گے. ایک چیز شاید آپ کو جو شاید آپ کی نظر سے گزر گئی ہو وہ یہ ہے کہ میں نے آج ویسے ہی جو آئی ایم ایف کا جو ان کا آرٹیکلز آف ایگریمنٹ ہے وہ میں نے چیک کیا. آئی ایم ایف اور اس کے سارے امپلائیز اور جو اس کے جو سٹاف ہے ان کے پاس جو ہے وہ ایک امیونٹی ہے. آئی ایم ایف جو ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, وہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک آرگن ہے, یونائٹڈ نیشنز کے پاس امیونٹی ہے. آلموسٹ وہی لینگویج جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے آپ کے اسٹیٹ بینک میں جو بھی وہ مجوزات تبدیلیاں لے کے لانا چاہ رہے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا یہ تو ایک جو فرسٹ ایئر لا ایسوسیٹ ہے, یہ تو اس کو بھی پتہ ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری جو کانسٹیٹیوشن سے تو متصادم ہیں, لیکن جو آپ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس ایک کمپلیٹ جو ہے وہ امیونٹی ہوئے گی, پارلیمنٹ ان سے پوچھ کے پہلے پوچھے گی کہ جی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو جو ایک لا کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ any agreement which violates the law of the country is void. تو اس سے نکلنے کے لیے اب جو آئی ایم ایف کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ جی آپ ایسے کریں اپنا کانسٹیٹیوشن ہی بدل دیں. اور جو بدقسمتی کی بات ہے لیکن سوری منصور صاحب, یہ معاف کیجیے گا, یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ آئی ایم ایف کی طرف سے نہیں ہے. ہم نے بل پاس کیا ہے, بالکل صحیح, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, فائنانس منسٹری اور کابینہ, بل ہم نے پاس کیا ہے. آئی ایم ایف کی طرف سے بالکل مطالبہ نہیں. آئی ایم ایف تو اب جو آئی ایم ایف کا سٹاف ہے اس کو شاید بھگتنا پڑ جائے کہ تم لوگوں نے کون سی کنڈیشن مان لی ہے کہ اب آپ پاکستان کا آئین بدلنا پڑے گا. تو یہ تھوڑی سی کلیئرٹی ہو جانی چاہیے. ہر وقت شاید آئی ایم ایف برا نہیں ہے. ایک اس میں سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اسی بل کے اندر جو کابینہ نے پاس کیا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ان فیوچر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کسی بھی فورن پبلک اینٹی اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتی ہے وائل ریمیننگ ود ان اٹس آبجیکٹیوز. تو کیا جو ابھی ایک آپ کا ایک ایپیسوڈ ہو گئی ہے کہ ہم نے ایک ایون کی انکانسٹیٹیوشنل چیز کابینہ نے منظور کر دی ہے, اس کی روشنی میں اور جس طرح کے ایک لیک آف ٹرسٹ اب آ گیا ہے, کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس طرح کے اختیارات دینے چاہیے؟ نہیں جی, میں تو اگر آپ مجھ سے جسے کہتے ہیں نا وہ اگر آپ مجھے اجازت دیں فریلی بات کرنے کی, تو میں تو حکومت پاکستان سے کہوں گا, بلکہ میں آئی ایم ایف سے کہوں گا کہ جی آپ ایسے کریں کہ جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے اس کا ٹائٹل بدل دیں. آپ اس کا ٹائٹل رکھ دیں وائس رائے,
کیونکہ بیسکلی آپ ان کو جو پاورز دے رہے ہیں, امیونٹی دے رہے ہیں کہ کسی قسم کی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہو سکتی ہے. اگر آپ نے ان کو ڈسمس کرنا ہے تو پہلے پاکستانی کورٹ یہ پروو کرے گی کہ جی انہوں نے مس کنڈکٹ جو ہے وہ جو ایکٹیو جو ان کا انسٹانس تھا وہ میل آف آئی ڈی تھا, یہ وہ فلانا ڈمکانا. تو میرے خیال میں ان کو تو ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ جی آپ اس کو گورنر نہ کہیں, آپ کہیں کہ یہ بیسکلی یہ وائس رائے ہیں جو کہ اپنی راجدھانی ہے یہ ان کی. لیکن اس میں جو شہباز صاحب, پلیز الاؤ می ٹو سے دس, کہ اگر میں وکیل ہوتا حکومت پاکستان کا تو میں سب سے پہلے یہ سوال کرتا کہ آئی ایم ایف 190 ملکوں میں آپریٹ کرتا ہے, کیا 190 ملکوں میں آئی ایم ایف کی یہی کنڈیشن ہے کہ جی اگر آپ نے ہم سے قرض لینا ہے تو آپ کو یہ جو ہے یہ 12-15 چیزیں کرنی پڑیں گی. لیکن یہ چیز کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. آئی ایم ایف کا بیسکلی جو ان کے جو بورڈ کی اور ان کا جو ان کا جو بورڈ آف گورنرز ہیں, ان کی بیسکلی جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ ایک کتاب کی شکل میں چھپتے ہیں اور وہ انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے. آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ آپ جا کے ان کے اب تک 41 والیوم ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کی بینگ این انٹرنیشنل آرگنائزیشن ان کی ایک اپنی جورسپروڈنس ہے. تو آپ کو تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ دنیا کے باقی ملکوں میں بھی قرضے وضے دیتے ہیں تو وہ کیا اسی طرح کی کنڈیشنز وغیرہ جو ہیں. لیکن منصور صاحب یہاں پہ پوائنٹ جو ہے کہ اب یہ تو پتہ ہے کہ میری بھی کئی جو ڈپلومیٹس ہیں یہاں پر ان سے بات ہوتی ہے, اب ان کا ہم کہتے ہیں انویسٹمنٹ لائیں یہ کریں, وہ کہتے ہیں کہ آپ جب آپ کی گورنمنٹ جو ہے جو انٹرنیشنل اگریمنٹس ہوتے ہیں ان کو آنر نہیں کر سکتی. ایک گورنمنٹ ایک فیصلہ کرتی ہے, اگلی گورنمنٹ آتی ہے اسے ریورس کر دیتی ہے. تو کیا یہ وجہ بھی تو نہیں ہے کہ آئی ایم ایف ہو یا کوئی بھی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہو یا کوئی اور بھی ملک ہو, ان کو ہمارے اداروں کے اوپر اعتماد نہیں ہے, تو شاید یہ بھی وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم وہ پاکستان کو پابند کریں کہ اسٹیٹ بینک جیسے اداروں کو خود مختار بنائیں تاکہ وہ پالیسی لینے میں آزاد ہوں. اگر گورنمنٹ کے تابع ہوگا پھر تو یہ کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے, پیسے پکڑنے کے لیے اس وقت ہم ہی بھر لیں گے, بعد میں پھر مکر جائیں گے. کمل صاحب دیکھیں, میں 25 سال سے یہی کام کر رہا ہوں, بزنس چاہیے وہ فلانا ڈم کرنا. جو پاکستان کی جو اکانومی کی حالت ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑا ایک شپ ہے, اور اس شپ کے جو پیندے ہیں اس میں بڑے بڑے سوراخ ہیں, اور ان سوراخوں سے بڑا تیزی سے پانی جو ہے وہ اندر آ رہا ہے. ہم نے جو پچھلے 70 سال میں جو چیز کی ہے اور پچھلے 15-20 سال میں جو ہم نے زیادہ کر دی ہے, ہم بڑے بڑے پمپ جو ہیں وہ خریدتے ہیں بوروڈ منی سے, اور ان پمپوں سے ہم وہ جو پانی زیادہ سے زیادہ آ رہا ہے ہم اس پانی کو جو ہے وہ نکال رہے ہیں. ہم نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ یہ جو ہولز ہیں ہم ان ہولز کو جو ہے پلگ کریں. پاکستانی بزنسز کا سب سے بڑا کیا مسئلہ ہے؟ پاکستانی بزنسز کا جو مسئلہ ہے, کیونکہ جب بزنس چلیں گے تو اکنامک گروتھ ہوئے گی نا. تو بیسکلی آپ اکنامک گروتھ اس ملک میں کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ سارا دن کہتے رہتے ہیں کہ جی مانیٹری پالیسی یہ ہے, انٹرسٹ ریٹ یہ ہے, اور فورن ایکسچینج میں یہ ہے. پاکستانی بزنسز کا یہ مسئلہ نہیں ہے. پاکستانی بزنس کا یہ مسئلہ ہے کہ ایس ای سی پی اس کو جتنا تنگ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. آپ ایس ای سی پی کو ٹھیک کریں, آپ پٹواری کو ٹھیک کریں, آپ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو جو ہے وہ ٹھیک کریں, آپ جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو, اس کی طرف آپ نے کبھی غور بھی نہیں کیا. بالکل, میرے خیال میں وقت ہمارے پاس کم ہے, اور یہی جو آخری پوائنٹ آپ نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کو پاکستان کو ٹھیک کریں, اس کے اندر بھی خرابیاں موجود ہیں. جب ہم خود وہ کام نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو وہ تو آپ سے کہیں گے کہ پلیز یہ اپنا ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر کریں. بہت شکریہ منصور صاحب. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.